मुबारक में है कि जो बंदा वजू करता है इसके वजू के अज़ा क़यामत के दिन रोशन होंगे। इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल ये था कि जब वो बाजू धोते तो ऊपर तक धोते। किसी ने पूछा क्यों? पर मैं क़यामत के दिन अज़ा जब धोए जाए ये सफ़ेद होते हैं तो मेरा जी चाहता है यहाँ की बजाय यहाँ तक सफ़ेद हो। तो क़यामत के दिन चेहरा सफ़ेद आलिम का नहीं सिर्फ आमिल का होगा, हाँ वो आलिम हो या आलिम न हो। तो मैं तवज्जो रखना, अब मैं बात ये कहूँगा कि क़यास तो ये कहता था तफसीर के आलिम को अहले तफसीर कहते हैं, हदीस के माहिर को अहले हदीस कहते हैं, तारीख के माहिर को अहले तारीख कहते हैं। क़यास कहता था सुन्नत के माहिर को अहले सुन्नत कहना चाहिए, लेकिन हमने क़यास को छोड़ा है क्योंकि अल्लाह के पैगंबर की हदीस आ गई है। और मेरे इमाम का मसलक ये है कि जब क़यास के मुकाबले में हदीस आ जाए क़यास को छोड़ा जाता है, हदीस को लिया जाता है। क़यास को छोड़ा जाता है, हदीस को लिया जाता है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाओ, झूठ न बोला करो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा सबको रहमतुल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मक्का मुकरमा के इमाम बाकिर से मुलाकात हुई। इमाम बाकिर को सलाम किया। हज़रत इमाम बाकिर ने अंधा पेशानी से जवाब नहीं दिया। इमाम अबू हनीफा पूछने लगे हज़रत आपने खुश होकर मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, कोई शिकायत तो नहीं है? इमाम बाकिर ने पूछा इमाम अबू हनीफा से, अबू हनीफा तेरे बारे में कुछ मैंने गलत बातें सुनी हैं इसलिए मेरा दिल खुश नहीं है। हज़रत इमाम आज़म फरमाने लगे क्या सुना है? उन्होंने कहा मैंने ये सुना है एक तरफ क़यास और एक तरफ हदीस आ जाए तो हदीस को छोड़ के क़यास को लेता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाने लगे मैं आज की ज़बान में समझाने के लिए कहता हूँ। मेरे इमाम ने पूछा इमाम बाकिर से हज़रत आपने मुझे सुना है या मेरे बारे में सुना है? नहीं सुना, मुझे सुना है या मेरे? किसी को सुने तो ज़हन और होता है और किसी के बारे में सुने में तो ज़हन, उन्होंने कहा नहीं तेरे बारे में सुना है। इमाम हनीफा फरमाने लगे इमाम बाकिर से मैं पूछता हूँ मुझे ये बताएं माहवारी के दिनों में औरत नमाज भी नहीं पढ़ती, औरत रोज़ा भी नहीं रखती, लेकिन जब वो दिन गुजर जाते हैं औरत नमाज की कज़ा नहीं करती, औरत रोज़े की कज़ा करती है। औरत नमाज की कज़ा नहीं करती, औरत रोज़े की कज़ा करती है। रोज़ा अहम नहीं बनिस्बत नमाज के, रोज़ा अहम नहीं बनिस्बत नमाज के, रोज़ा अहम नहीं बनिस्बत नमाज के। क़यास ये कहता है नमाज की कज़ा होनी चाहिए थी, रोज़े की कज़ा न होती क्योंकि नमाज अहम है। लेकिन आपके नाना जी ने फरमाया नमाज की कज़ा न करे रोज़े की कज़ा करे। तो मैंने क़यास के नाना की हदीस की वजह मैंने क़यास को छोड़ा है आपके नाना की हदीस की वजह से। उन्होंने कहा जी मेरा दूसरा सवाल है। इमाम बाकिर दूसरा सवाल क्या है? अबू हनीफा ने कहा मेरा दूसरा सवाल है और मैं वो कौन सा सवाल है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूछने लगे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने पूछा ये बताएं औरत कमज़ोर है या मर्द? तवज्जो रखें, आप बताएं औरत कमज़ोर है या मर्द? बोलिए ना, औरत कमज़ोर है या मर्द? इमाम आज़म फरमाने लगे कि जब वालिद फौत हो जाए तो पीछे बेटी भी है और बेटा भी है। मेरा क़यास कहता है कि बेटी को माल 2 गुना देना चाहिए और बेटे को माल 1 गुना देना चाहिए क्योंकि बेटी कमज़ोर है और बेटा ताकत वाला है। ने पूछा औरत कमज़ोर है या मर्द? आप बताएं औरत कमज़ोर या जी वालिद फौत हो जाए बेटी भी और बेटा भी छोड़ा। अब क़यास कहता है कि बेटी कमज़ोर है इसको विरासत में 2 गुना माल दो और बेटा मजबूत है इसको 1 गुना दो। पर मैं लेकिन क्योंकि आपके नाना का इरशाद है कि बेटी को 1 गुना और बेटे को 2 गुना, तो मैंने क़यास को छोड़ा है आपके नाना के फरमान की वजह से। हज़रत इमाम बाकिर उठे और इमाम हनीफा की पेशानी का बोझा दे दिया। हज़रत अबू हनीफा तू सच कहता है, मैंने तेरे बारे में सुना था, मैंने तुझे नहीं सुना। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। बात यहाँ से चली कि इताअत किसकी करनी है? अल्लाह की।
اللہ کو نہ دیکھا نہ سنا، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ نبی کی۔ اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھا نہ سنا، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ فقہا کی۔ کس کی کرنی ہے؟ فقہا کی۔ میں بات یہاں سے چلا رہا تھا، اللہ کا حکم ہے کہ بات کن کی اطاعت کن کی کرو؟ فقہا کی۔ دنیا کے کتنے خطے ایسے ہیں اور اکثر خطے وہ ہیں جہاں تک اللہ کے نبی نہیں پہنچے، لیکن وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر فقیہ اور امام نہ پہنچا ہو؟ ہم نے بات یہ سمجھا رہا تھا، میرے نبی نے فقہا کی بات کیوں کی ہے، میرے اللہ نے فقہا کی بات کیوں کی ہے؟ میں نے حدیث مبارک بھی تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس بی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا۔ اللہ کے نبی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہاں پہ واضح حکم امر یا نہیں کا موجود نہ ہو، ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشاورون الفقہا، تم بات فقہا سے پوچھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فقہا کی بات کی ہے، اللہ نے قرآن میں فقہا کی بات کی ہے۔ آج ہم دیوبند والے بھی فقہا کی بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم نے فقیہ کی بات کی ہے، تم نبی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا نبی کی بات پہ عمل کرنے کے لیے ہی تو فقیہ کی طرف جاتے ہیں۔ اگر فقیہ کی طرف نہ جائیں، اللہ کے نبی کی بات پہ عمل بند رہے چوری چوری چلانا چاہیے بند ہونا ہے۔ اب توجہ رکھیں، اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنے کے لیے فقیہ کی طرف گئے ہیں۔ میں ذرا دو مثالیں دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ نمبر ایک مثال سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں ملی۔ اللہ نے 6 چیزیں دے کے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دی ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، ایک لفظ ہے کلمہ، ایک ہے کلمۃ جامعہ۔ کلمے کا معنی اور ہوتا ہے اور کلمۃ جامعہ کا معنی اور ہوتا ہے۔ کلمے کا معنی، توجہ رکھنا، کلمے کا معنی اور ہے اور کلمہ جامعہ کا معنی اور ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ مجھے معنی مفرد ہے۔ کلمہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمۃ جامعہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہو اور معنی 100 ہو۔ لفظ ایک اور معنی، توجہ رکھنا، لفظ ایک اور معنی 1000 ہو، ایک لفظ کا ایک معنی ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ ایک کے معنی کئی ہوں، اسے کلمہ نہیں کلمۃ جامعہ کہتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ توجہ رکھنا، ہمارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ کلمات ان کا معنی، اب میری بات کو بڑے دلائل سے غور کریں، میں دلائل دوں گا تو بات سمجھ آنی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے نبی سے تو بندہ مسئلہ پوچھتا، نبی مسئلہ دے دیتے، جتنے مسائل چاہیے تھے اتنے نبی بتا دیتے۔ اتنے ایک نبی چلا گیا، دوسرا نبی آ گیا، وہ نبی چلا گیا، تیسرا نبی آ گیا، لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہونا، ہمارے نبی کی نبوت تو قیامت تک ہے، مسئلے تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ میری بات کو بڑی توجہ سمجھیں، جتنے مسئلے تھے اتنے لفظ انبیاء دے رہے تھے، لیکن ہمارے نبی کے قیامت تک جتنے مسئلے پیش آنے ہیں اتنے لفظ اللہ کے نبی دیتے، تو پھر کروڑوں اور اربوں آیات سے مشتمل قرآن آتا، کروڑوں احادیث سے مشتمل احادیث ہوتی، نہ دنیا میں حدیث کو لکھ سکتا، نہ دنیا میں حدیث کا کوئی حافظ ہوتا۔ پہلے صرف نبی تھے، جتنے مانے اتنے خدا نے لفظ دیے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، مسئلے کئی تھے، لفظ تھوڑے دیے۔ اگر اتنے مسئلے اتنے لفظ دیتے تو دنیا میں کوئی حافظ ہی نہ ہوتا۔ خدا نے لفظ تھوڑے دیے اور مانے زیادہ دیے، لفظ تھوڑے دیے اور مانے زیادہ۔ اب اس طرح ایک دو مثالیں سمجھ۔ نمبر ایک مثال، ہمارے ہاں جنازے کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے، عموماً اعلان ہوتا ہے دیہاتوں میں اکثر اور شہروں میں کبھی کبھی۔ دیہاتوں میں اعلان کیا ہے؟ بھائی سب حضرات نیت کرو، کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، پھر لفظوں کو یاد رکھنا، کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو۔ نیت کیا کرو؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، ایسے کہتے ہیں نا، حاضر ایسے میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت کراتے ہیں۔
ادھر سے فوراً اعتراض آ گیا. اعتراض یہ جو تم دیوبندی نیت کراتے ہو کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دو, کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دو. یہ بالکل غلط, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. اب ہمارے ساتھی علماء سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہم نیت کراتے ہیں کسی کتاب میں ہے, مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ کہنا نہیں سچائی یاد کرنا. میں نے کہا یار تم اس بندے سے پوچھو جس کا فن ہے, اس سے پوچھو جس کا فن ہے, اس سے پوچھو نا. جس کا فن نہیں اس سے پوچھو مت. اور یہ ہمارے امام نے بتایا کہ جس کا فن ہے اس سے پوچھو. مجھے ایک غیر مقلد کہنے لگا, ایک اہل حدیث کہنے لگا جی آپ جو جنازے سے پہلے دعا کراتے ہیں کس حدیث میں ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں. کس میں ہے؟ کہتے ہیں بخاری شریف میں کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا بخاری کی پہلی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ پہلی. کہتے ہیں کون سی؟ میں نے کہا حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال اعمال کا دار و مدار نیت پر, اعمال کا دار و مدار. اب اس حدیث کا ترجمہ ذرا سمجھنا. انما الاعمال بالنیات, اللہ کے نبی نے فرمایا جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. جیسی نیت ہوگی ویسا, توجہ رکھنا, جیسی نیت ہوگی ویسا. میں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جیسی نیت ویسا عمل. کس عمل پہ کیا نیت کرے؟ کس عمل پہ کوئی نیت تو کرنی ہے نا, کس عمل پہ کیا نیت کرے یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. کہتے یہ نہیں بتایا. میں نے کہا یہ کام اللہ کے نبی کا نہیں تھا, یہ کام فقہا کا تھا. یہ کام اللہ کے نبی کا نہیں تھا, کس کا تھا؟ کہتے جی کیوں؟ بات سمجھنا. میں نے کہا ایک دن میں آپ ہزاروں عمل کرتے ہیں. کتنے عمل کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی بتاتے جب صبح اٹھو تو یہ نیت کرو, بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ نیت کرو, وضو کرو تو یہ نیت کرو, کپڑے پہنو تو یہ نیت کرو, استنجا کرو تو یہ نیت کرو, مسجد میں آؤ تو یہ نیت کرو, سنتیں پڑھو تو یہ نیت کرو. آپ ذرا شام تک گنتے جائیں اتنے عمل آپ کرتے ہیں جتنے گن بھی نہیں سکتے. ایسے ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کے نبی صرف ایک دن کے عمل بتاتے, ٹوپی پہنو تو یہ نیت, خط کراؤ تو یہ نیت, مونچھیں کٹاؤ تو یہ نیت, بال کٹ کراؤ تو یہ نیت, بنیاد پہنو تو یہ نیت, قمیض پہنو تو یہ نیت, شلوار بدلو تو یہ نیت, سونے لگو تو یہ نہیں. ایک ایک عمل پہ اللہ کے نبی الفاظ بتاتے تو 10 بخاری شریف بھی تیار ہو جاتی, لیکن عمل کے الفاظ نہ ملتے, الفاظ ہی پورے نہ ہوتے. میرے اللہ نے کیا احسان فرمایا, نبی نے اصول دے دیا کہ جیسی نیت ویسا عمل. جس عمل پہ کیا نیت ہو کہا یہ فقہا سے پوچھو. یہ کیسے پوچھو؟ بولیے کیسے پوچھو؟ فقہا سے. ہم نے یہ نہیں کہا نیت کہو, ہم نے کہا نیت کرو. نہیں سمجھا؟ ہم نے یہ نہیں کہا نیت کہو, ہم نے کہا نیت کہنا اور ہے کرنا اور ہے. کہنا اور ہے کرنا. کبھی ہمارے علماء یہ اعلان نہیں کرتے اپنی زبان سے کہو میں نیت کرتا ہوں. نانا کہتے ہیں بھائی نیت کرو. نیت کرو کا معنی اپنے دل سے کرو. ہم یہ نہیں کہتے نیت کہو, ہم کہتے ہیں نیت کرو. نیت کہنا اور ہے, نیت کرنا اور ہے. ہم جنازے سے قبل جو نیت کہنے کی بات کہتے ہیں, نیت کرنے کی بات کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جیسا عمل ہوگا, جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. کس عمل پر کیا نیت ہو